सकता है खाने पीने के फौरन बाद इसको सोना होगा। तो अब अगर खाना भी भर दिया, पानी भी भर दिया, ये लेट गया तो खाना वापस आ जाएगा। इसलिए अल्लाह ने सिस्टम क्या बनाया, खाना अंदर तो जा सकता है, वापस नहीं आ सकता। तो खाना खाने के बाद अगर कोई इंसान उल्टा लटकेगा, ख्याल ये वापस कितना ये क्यों ठाण चाहता, ये कैसा ढक्कन अल्लाह ने लगा रखा है कि अंदर तो जाएगा, वापस नहीं आता है। ठीक, और जिस दिन वापस निकालना होगा तो उल्टियां ले आता है, और उल्टियां ला करके वो ढक्कन वहां रुकना नहीं, वो सारा बाहर आ जाता है। फिर तो जिस वक्त वापस निकालना है अल्लाह अपने सिस्टम को रोक देता है तो बाहर निकाल देता है, और जब वापस नहीं लाना है, चुनाचे अगर ये वापस आने का सिस्टम अल्लाह ने न रखा होता, जनाब रात में उठ करके आप जब पानी पिएंगे, खुसूसन अगर ज्यादा कोई तेज किस्म का खाना खाया होगा या ज्यादा गोश्त खाया होगा, रात से त्रेश लगा, ठीक, त्रेश जग चितावन सीट, आज लग ज्यादा त्रेश, तो पानी जो पास में रखा, रात में ही इंसान के म्यादे में खुश्की आ गई, दिमाग को सिग्नल चला गया, दिमाग जाग गया, दिमाग जागने के बाद आंख खुल गई, त्रेश और खुश्क, दिमाग कहता है पानी का जग लाया नहीं, भूल गया, हाय 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 हाय, और दिमाग कहता है नहीं नहीं पानी का जग रखा हुआ है। अब उसके बाद फिर दिमाग फौरन कहता है इस साइड पर, उधर ही हाथ जाएगा, कहता है नहीं पहले लंप जलाऊंगा, फिर वहां स्विच पर हाथ पहुंचेगा, स्विच पर हाथ पहुंचने के बाद बिजली जलेगी, फिर उसमें से पानी निकालेगा, घटाघट किएगा, फिर फौरन सो जाएगा। ये जो पानी भरा और भरने के बाद फिर फौरन लेट गया, ये पानी वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि अल्लाह ने ऐसा वालू रखा है, पानी अंदर तो जाएगा, वापस नहीं आ सकता। हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, दुनिया में मौजूद हैं, हजारों इंसानों को उन्होंने कलमा पढ़ाया है। उनके पास एक डॉक्टर रात गुजारने के लिए आए, उनको रात गुजारनी थी, तो उन्होंने रहने का इंतज़ाम किया, बिस्तरा लगाया कमरे में। तो सुबह को तहज्जुद के वक्त वो बुजुर्ग आए डॉक्टर साहब को देखने के लिए, तो कहा डॉक्टर साहब आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप बेड पर सोए नहीं? उन्होंने कहा नहीं। क्यों? उनको बुजुर्ग को शायद फिक्र लग गया, शायद बिस्तरा इसकी मिजाज के मुताबिक नहीं होगा, आप सोए नहीं? कहने लगे जी नहीं सोया नहीं। क्यों नहीं? कहा मैं कुर्सी पे बैठकर सोता हूं। क्यों? कहने लगा सोने के लिए एक नेमत चाहिए, वो मुझे नहीं है, मेरे पास नहीं है। वो क्या है? खाना खाने के बाद फिर एक ढक्कन लग जाता है, खाना वापस नहीं आता है, वो ढक्कन मेरा लूज हो चुका है, इसलिए खाना खाने के बाद अगर मैं सो जाता हूं तो खाना वापस आ जाता है। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो मैं कुर्सी पर बैठकर सोता हूं। ये डॉक्टर कह रहा है। खाना खाने के बाद फौरन अगर सो जाओ तो मेरा ढक्कन लूज हो चुका है, वो वालो, इसलिए मैं सोचा हूं खाना वापस आ जाता है। हम डकार तो लेंगे, खाना वापस नहीं आता है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत है। ठीक, बच्चा पैदा हुआ, ये बच्चा पैदा हुआ, पहली बात अल्लाह ताला फरमाते हैं वही है तुम्हारा रब जिसने मां के पेट के अंदर तुम्हारी शक्लें बनाए, सव्वरकुम फअहसन सुवरकुम, वही है जिसने मां के पेट में तुम्हारी शक्ल बनाई है। और शक्ल बनाई, दुनिया के तमाम इंसान एक ही शक्ल के हैं और दुनिया के तमाम इंसान अलग अलग शक्लों के हैं। किसी इंसान की शक्ल दूसरे के साथ नहीं मिलेगी, और हर इंसान जो है वो दूसरे से मिलता जुलता है। हर एक के दांत वही हैं, होंठ दो हैं, बीच में जुबान है, जुबान नरम होती है, वो लाल होती है, दो टांगें होती हैं, दो हाथ होते हैं, नाखून होते हैं, 10 उंगलियां होती हैं, एक सर होता है, 2 कान होते हैं, 2 होंठ होते हैं, 2 आंखें, एक नाक है। सबको यही, हर एक को अल्लाह ने यही दिया है। लिहाजा तमाम दुनिया के इंसान सेम, लेकिन दुनिया के कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ किसी भी चीज़ में नहीं मिलता है। सबकी नाक की शेप अलग, होंठों की शेप अलग, आंखों की शेप अलग, हत्ता कि फिंगर्स की शेप भी सबकी अलग अलग है। कितना कुदरतों वाला है वो अल्लाह कि इस इतने अंगूठे के अंदर भी एक दूसरे इंसान के साथ सेम नहीं होने देता है। हर एक नया अंगूठा लेकर के आएगा, हर एक नए प्रिंट से लेकर के आएगा, हर एक नई आंखें लेकर के आएगा। अभी चंद दिनों पहले एक मेरे नौजवान दोस्त जो ने कलमा पढ़ा है और आज मुसलमान है वो, और न जाने कितनों को उसने कलमा पढ़ाया है, वो मुझे कह रहे थे, कहने लगे जी जब मैं किसी पत्ते को देखता हूं तो मैं कहता हूं अल्लाह के कारखाने का एक पत्ता ये भी है, ऐसा पत्ता दुनिया में और कहीं नहीं होगा। हर पत्ता अल्लाह के कारखाने की एक नई निशानी होती है। वाक़तन दुनिया के किसी भी दरख्त का कोई पत्ता दुनिया के दूसरे किसी पत्ते के साथ नहीं मिलता है, हर एक पत्ता अलग अलग है। अल्लाह की कुदरत है। तो हर इंसान की शक्लें अलग बनाई। अब जब बच्चा दुनिया में आ गया, ये दुनिया में आने के बाद फिर जिस अल्लाह ने मां के पेट में इस बच्चे को नाखून दे दिए, उस अल्लाह को ताकत थी इस बच्चे को दांत भी देता, मगर दांत इसलिए नहीं दिए हैं कि बेटा तुझे दुनिया में अभी दूध चूसना है,
تجھے کوئی چیز چبانی نہیں ہے. اگر تجھے دانتوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا جائے گا تو چوستے چوستے تیرے دانتوں سے تیری ماں کی نرم اور نازک چھاتی زخمی ہو جائے گی, اور جب وہ زخمی ہو جائے گی اس کے بعد پھر وہ تجھے دودھ نہیں پلا سکے گی, اور اس کے بعد پھر خون آ جائے گا. وہ خون جو ہی تیرے معدے میں چلا جائے گا تو ڈائجسٹ نہیں کر سکے گا, اس لیے تجھے بغیر دانتوں کے بھیجا. ٹھیک, تو بغیر دانتوں کے آگے آئیے. اب جو ہی ماں کی آ گیا بغیر دانتوں کے, اب مسئلہ یہ ہے دودھ پیے گا کیسے, یہ تو اس کو سکھانا ہے. دنیا کے سارے مولوی, سارے لیکچرار, سارے ڈاکٹر, سارے پیر, سارے تعویذ لکھنے والے, ساری تدبیریں کرنے والے اگر کوشش کریں گے, اس بچے کو نہیں سکھا سکتے ہیں دودھ پینا اگر اللہ نہیں سکھائے گا. بس وہی سکھاتا ہے. ہم کہیں گے بیٹا ماں کی, آپ کی ماں اماں کی چھاتی میں دودھ ہے, چیز پانے دون باقی چنکی پانے, وہ بتائیں گے کیسے اسے؟ وہ سن بھی نہیں پائے گا, سمجھ بھی نہیں پائے گا, لینگویج نہیں جانتا ابھی. تو ٹھیک, لیکن بارہا ایک دفعہ میں یہیں سری نگر میں تھا, ایک ہسپتال کے باہر تھے ہم لوگ کھڑے, وہاں کچھ دوستوں کو پتا چلا کہ میں وہاں ہوں. وہ اندر سے بچے کو لے کر کے آئے, کہنے لگے یہ ابھی پیدا ہوا ہے, ابھی پیدا. میں نے کہا اذان پڑھی؟ کہنے لگا جی اذان پڑھی. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا ابھی اور کچھ نہیں کھایا اس نے, تو کھجور لے کر کے آئے ہیں, اب چبا کر اس کو کھلائے. تو میں نے سوچا یا اللہ یہ ابھی ماں کے پیٹ سے آیا ہے, ٹھیک, ابھی ایک مرتبہ بھی اس نے دودھ نہیں پیا ہے, اب اس کو کھجور چبا کے دیکھتے ہیں یہ چوسے گا یا نہیں. سیکھا تو ہے نہیں ابھی کسی نے, نہ اس کو سکھایا کسی نے, نہ اس سے کوئی, نہ اندر کوئی سکول ہے وہاں. بہرحال کھجور تھوڑی سی چبائی, جو ہی اس پیدا ہونے والے بچے کے منہ میں رکھا اس نے فوراً چوسنا شروع کر دیا. میں نے کہا اللہ اکبر, یہ اللہ کی قدرت. اس بچے نے کہاں سیکھا؟ نہ بولا اس کو کسی نے, نہ بول سکتے ہیں, ماں کے پیٹ سے ابھی باہر آیا ہے. اس کے بعد تو بچے کا دودھ چوسنا اللہ کی قدرتوں کی بہترین نشانی ہے. وَقَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ, میری نشانیاں تمہارے سامنے ہوتی ہے, تم آنکھ بند کر کے گزر جاتے ہو. چنانچہ دنیا کے وہ تمام لوگ جو اتھیسٹ ہیں ان سے سوال ہے, اس بچے کو بتاؤ کس نے سکھایا دودھ پینا؟ کہتا ہے نیچر. کہ نیچر کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نیچر نہیں ہے, اللہ کا فیصلہ. کہتا ہے صاحب نیچرلی ہے, نیچر کچھ بھی نہیں ہے, نیچر اللہ کی قدرت کا نام ہے. اللہ کی قدرت یہ ہے, پانی نیچے کو آئے گا, آگ اوپر کو جائے گی. اللہ کی قدرت کا, اللہ نے قدرت بنائی کیا, مرد کا سیمن اور عورت کا ایگ ملے گا تو انسان بنے گا. یہ اللہ کی قدرت ہے جس کا نام تم نے نیچر رکھا ہے. نیچر وہ کچھ نہیں ہے. اللہ کی قدرت, اللہ کا نظام وہی نظام ہے, اور وہ نظام چونکہ ٹائٹ ہے اور ٹھیک اسی طرح سے چلتا رہے گا. ٹائٹ, اتنا ٹائٹ نظام. گرمیوں میں دھوپ آتی ہے, گرمی پھیلتی ہے, کہیں 30 ڈگری, کہیں 32 ڈگری, کہیں 50 ڈگری, کہیں اس سے بھی آگے کی ڈگری. بہت اچھا, رات گزرتی رہتی ہے, ٹھنڈک آتی رہتی ہے, یہاں تک کہ صبح کے قریب بہت ٹمپریچر لو ہو جاتا ہے. یہ گرمی کہاں گئی کہ ختم ہو گئی؟ ختم نہیں ہوتی ہے, یہ اللہ اس کو واپس کھینچ لیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ شان ہو دھوپ کی آنے والی گرمی کو واپس نہیں لے گا, چند دنوں کے اندر زمین پر بسنا ناممکن ہو جائے گا. اللہ روزانہ گرمی کو لاتے ہیں اور آدھی رات کے بعد واپس کھینچ لیتے ہیں. سسٹم لاکھوں سال سے یہی نظام چل رہا ہے, اور ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے. جغرافیہ پڑھنے والوں نے تو پڑھا ہوگا کہ زمین گھومتی ہے کتنے 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے, ٹھیک, لیکن انسان کو کچھ پتہ نہیں, یہ دوڑ رہی ہے. بچہ پیدا ہوا, ادھر سے بچہ پیدا ہوا, ادھر سے ماں کی چھاتی میں دودھ آ گیا. یہ ماں کے جسم کے اندر نئی کون سی فیکٹری لگ گئی جس نئی فیکٹری میں یہ دودھ پیدا ہونا شروع ہوا؟ باڈی تو وہی ہے, اس میں تو اور کچھ نہیں نیا لگا. یہ آج تک یہ فیکٹری بند کہاں تھی؟ یہ آج تک سوئچ آف کہاں تھا؟ اور آج اچانک یہ سوئچ آن کیسے ہو گیا اور فیکٹری دودھ بننا بند ہو گیا؟ اور آج ہی کیسے شروع ہو گیا؟ کہتا اللہ نے سسٹم یہ بنایا, ادھر سے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ بننے لگ گیا, ادھر سے دودھ کی فیکٹری تیار ہونے لگ گئی, اور اس کے بعد بچہ باہر آ گیا تو دودھ یہاں سے شروع ہو گیا. اور یہ دودھ شروع ہو گیا. اور اتنا انسان, عورت کی جسم میں سب سے نازک جگہ کون سی ہے؟ چھاتی. کیوں نازک جگہ ہے؟ کہ پیدا ہونے والے بچے کے نرم اور نازک ہونٹ جب چوسیں گے, اس کے ہونٹوں میں ہاتھ گستے کا سنات, چھالے نہیں پڑنے چاہیے اگر یہ سخت ہوگی. اور یہی نہیں ہے, جن جانوروں کو دودھ نکالتے ہیں اس جانور کے سب سے نازک جگہ وہ دودھ کی جگہ ہوتی ہے, کیونکہ دودھ نکالتے نکالتے تمہاری انگلیوں میں درد نہیں ہونا چاہیے. گائے کے سارے جسم کا ہر حصہ سخت ہے, اور جہاں سے دودھ کھینچتے ہیں وہ بالکل نرم ہوتا ہے.
سب سے زیادہ نرم. اسی طرح سے خواتین کے جسم کا سب سے نرم حصہ اس کی چھاتی ہوتی ہے، کیونکہ بچے کو چوسنا ہے. جب وہ چوستا رہے گا تو اس کے منہ میں چھالے پڑنے کا خطرہ ہے، اس لیے اللہ نے اس کو نرم رکھا ہے. اور اتنا نرم رکھا ہے کہ ایک طرف سے عورت کس کر کے رکھتی ہے اپنی چھاتی کو، دودھ نکلتا نہیں، اور دوسری طرف سے وہ بچہ ذرا سا چوستا ہے تو دودھ فوراً اس کے منہ پر پہنچ جاتا ہے. اور دنیا میں جتنے جانور دودھ دینے والے ہیں، کسی جانور کا دودھ اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا طاقتور دودھ عورت کا ہوا کرتا ہے. اس لیے دنیا کے تمام یہ جو ہے وہ فیڈ بنانے والے یا وہ ملک پاؤڈر بنانے والے لکھتے ہیں ہمارا دودھ عورت کا دودھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور واقعی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس میں بیلنس ہی نہیں کر پاتے وہ. میں نے مطلب ریسرچ کیا اس کا کہ صاحب دنیا میں ساری وٹامنز ڈال دیں گے اس دودھ میں، کیوں نہیں بنے گا عورت کے دودھ سے طاقتور؟ کہ جو ہی وٹامن زیادہ کریں گے بچہ ڈائجسٹ نہیں کر سکے گا، اور جو اس کو پتلا کر دیتے ہیں تو بچہ پیشاب زیادہ کرتا ہے. عورت کے دودھ کے اندر جو خاصیت ہے اللہ نے، سب سے پتلا دودھ عورت کا، سب سے طاقتور دودھ اسی ماں کا. اور جب دودھ پیتے پیتے بچہ ذرا بڑا ہو گیا، اس کے معدے کے اندر بھی طاقت پیدا ہو گئی ڈائجسٹ کرنے کی، ادھر سے دانت آنے شروع ہو گئے. اگر اللہ یہ دانت پیدا نہیں کرے گا، دنیا کے سارے دانت والے ڈاکٹر جمع ہو کر دانت ایسا نہیں لگا سکتے، اور لگائیں گے بھی تو معلوم ہے فٹنگ کیسی ہوگی، پھر جوڑیں گے کیسے اسے؟ یہ اللہ ہی ہے. اور ہر ایک کے دانت الگ الگ، کسی کے دانت صرف دوسرے کے ساتھ نہیں ملیں گے. بہت اچھا. کہتا ہے یہ بچہ جو ہی دودھ پیتے پیتے ذرا سا آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد اب اس کی آنکھ کام کرنے لگے گی، وہ ہر چیز کو غور سے دیکھے گا. غور سے دیکھنے کے بعد پھر وہ شکلیں یاد رکھے گا. تو سب سے پہلے اپنی ماں کی شکل یاد رکھے، کیونکہ روزانہ اسی کو دیکھتا ہے، تو اپنی ماں کی شکل. تو جو ہی ماں کے پاس آئے گا وہ ہنسے گا. اس کے بعد سب سے زیادہ اپنی باپ کی شکل یاد رکھے گا. اس کے بعد باپ کچھ دنوں کے بعد اس کو یہاں سے ہنسیں گے، وہ وہاں سے ہنستا ہے، اور یہاں سے آنکھیں خطرناک نکالیں گے، وہ ڈر جائے گا. یہ کس نے سکھایا اس کو؟ یہ ڈرنے کی حالت ہے. اور یہ کس نے سکھایا اس کو کہ یہ ہنسنے کی حالت ہے؟ ہم تو نہیں سکھا سکتے، یہ اللہ ہی ہے کہ اس کو یہاں سے ہنسیں گے وہ بھی ہنسے گا، اور یہاں سے آنکھیں تیز کریں گے وہ ڈر جائے گا، ڈرے گا یہاں تک کہ رونے لگے گا. یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. میں نے پہلے بتایا اس وقت گفتگو جو ہوگی وہ صرف غور و فکر کی گفتگو ہوگی. غور کرو، غور. وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جسم کی ایک ایک چیز میں میری نشانیاں ہیں، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ پھر بھی کہتا ہوں خدا کا اچھو، پھر بھی کہتا ہوں اللہ کہاں ہے؟ وفی انفسکم سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. میں کائنات کے چپے چپے پر اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاؤں گا، تمہارے جسموں کے اندر دکھاؤں گا. یہ بچہ دودھ پیتا ہے، اس بچے کو نہیں معلوم ہے میرے معدے کی کیپیسٹی کتنی ہے، آدھا کپ کہ 1 کپ کہ 2-3 چمچ، اسے نہیں معلوم ہے. لیکن جو ہی ماں دودھ پلاتی رہتی ہے، ماں کو بھی پتا نہیں ہے میری چھاتی سے کتنا دودھ اس کے پیٹ میں چلا گیا، وہ بھی کوئی حساب رکھتی مگر اسے بھی پتا نہیں میری چھاتی کے اندر دودھ کتنا بنا، کتنے چمچے اندر چلا گیا، چوسنے میں کتنا اندر چلا گیا. بچہ بھی نہیں بتا سکتا ہے. اللہ نے سسٹم بنایا، دماغ کے اندر سیل رکھا ہے، جو ہی اس کا معدہ بھر جاتا ہے وہ دودھ چوسنا چھوڑ دیتا ہے. ماں اگر زبردستی پلائے گی وہ نہیں پیے گا، اور اگر پلا دیا تو بعد میں اندر سے معدہ اس دودھ کو باہر پھینک دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ شانو یہ نہیں کرے گا تو بچہ مر جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بچے کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، وہ پیشاب کرے گا، اس کو چھاتی خراب ہوگی، وہ زبان سے بول نہیں سکتا ہے، تو کیسے پتا چلے گا ہم کو؟ تو اللہ نے اس کو رونے کا سسٹم دے دیا. اگر یہ رونے کا سسٹم بچے کے پاس نہیں ہوگا، ماں باپ کو نہیں پتا چلے گا بچہ کس حال میں ہے. پھر انسان کے بچوں کا وہی ہوگا جو کتوں کے بچوں کا ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کو رونے کا گر دے دیا، بس ذرا سا کچھ رونا شروع کرتا ہے، اور رونے کے بعد پھر ادھر سے ماں باپ کے دل میں اس کی محبت ڈالی. چنانچہ یہی عورت ہفتوں اپنے اس بچے کے لیے جاگ کر گزار دیتی ہے، بچہ میرا ٹھیک نہیں ہے، یہ محبت ڈالی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سے اس کو ریفرنس کے طور پر لایا کہ دیکھو تم اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگنا، یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم کرنا جیسے تیرے بچپن میں تیرے ماں باپ نے تجھ پر رحم کیا ہے. ساری رات بچہ ماں باپ کو جگا کر رکھتا ہے، مہینوں ہسپتالوں میں جب ان کے اندر وہ اس میں ڈال دیتے ہیں، جب وہ بچہ اب نارمل پیدا ہوتا ہے اور اس میں ڈال دیتے ہیں وہ، اور ہفتوں تک اندر رکھنا پڑتا ہے کہ صاحب 8 مہینے کا بچہ ہے، 1 مہینہ اندر رکھنا پڑے گا، اور وہ بیچارے ہسپتالوں میں کھڑے زندگی گزارتے اپنے بچوں کے لیے. اگر یہ محبت اللہ نے ماں باپ کے دل میں نہیں ڈالی ہوتی، مرین یہ کیسے گھستے رہے کیا، مگر نہیں، اللہ نے ایسی محبت ڈالی ہے جو محبت ان کو بیقرار رکھتی ہے. صاحب اللہ کی قدرت ہے. اور آگے بڑھے، اب دانت مضبوط آ گئے، ادھر سے معدہ طاقتور ہو گیا، اب غذائیں چبائے گا، معدہ ڈائجسٹ کرے گا. اب یہ غذائیں جو ہیں وہ مصیبت بن جاتی، کون روز کھائے گا؟ مگر اللہ نے اس کے لیے نظام بنایا، کیا؟ زبان پر ٹیسٹ رکھا. اس ٹیسٹ کی وجہ سے روزانہ مزہ آتا ہے کھانے میں.
کہ جب نون چائے مز تو اللہ نے زبان پر ٹیسٹ رکھا، ہم نمک کا ذائقہ، میٹھے کا ذائقہ، کھانے کا ذائقہ، گوشت کا ذائقہ، ہر ایک ذائقوں کا انسان طلبگار رہتا ہے۔ اگر اللہ نے غذاؤں میں ذائقہ نہ رکھا ہوتا، اگر اللہ نے زبان پر ٹیسٹ نہ رکھا ہوتا، جناب یہ غذائیں کھانا ہم کو بوجھ پڑ جاتا ہے، جیسے دوائی کھانا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ دوا کھے کے آئے تنگ، کہاں چھن منا غذا کھے کے آئے تنگ۔ کوئی انسان نہیں بولے گا غذا کھا کے تنگ آ گیا، دوا کھا کے تنگ آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ دوائی کھانے میں ٹیسٹ نہیں ہے، کھانے میں اللہ نے ٹیسٹ رکھا۔ اور عجیب بات ہے اللہ کی قدرت کہ ہر چیز میں بڑھاپا آ سکتا ہے، ٹیسٹ میں بڑھاپا نہیں آتا۔ بجر آو اچھن چھن گاشی نا، بجر آو کامن چھن بوزینی نے، بجر آو داند گئی سیری، بجر آو میادے میں طاقت نہیں، مگر ٹیسٹ میں بجر نہیں آتا، کیونکہ کھانا موت تک ہے۔ اخیر میں بھی کہتا رہے گا میں چھن سادی نا، میں چھن مولی نا، یہ اللہ نے۔ میرے بھائی یہ تو بہت بڑی دنیا ہے یہ، بلکہ کہیے اللہ تعالیٰ تم ساری زندگی میرا تعارف کراتے رہو، میری قدرتوں کا تم انتہا کو نہیں پہنچ سکتے، اللہ کی قدرتوں کا، اللہ کی عنایتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی حکمتوں کا تعارف ساری زندگی انسان کراتا رہا نہیں۔ شرط یہ ہے مزاج بنانا چاہیے غور و فکر کرنے کا، اور جب غور و فکر کرنے کے مزاج بنائیں گے نئی نئی دنیایں سامنے آئیں گی۔ مجھے اب جی چاہتا ہے، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، یہ میڈیکل پڑھنے والے خدا کو ذہن میں رکھ کر میڈیکل پڑھیں، یہ باٹنی پڑھنے والے خدا کی طاقت و خدا کی قدرت کو ذہن میں رکھ کر باٹنی کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ اینیملز کی انیٹمی پڑھنے والے، جانوروں کی جسمانی ساخت پڑھنے والے اللہ کی قدرت کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں، ان کا عجیب اللہ کی قدرت کا ظہور سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک دفعہ میں سائنس کالج میں گیا تو وہاں مجھ سے مطالبہ تھا سائنسی، سائنس تو ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے لیکن سائنسی تقریر کرنی ہے، سائنس پہ گفتگو کرنی ہے۔ میں کہا یا اللہ مجھے سائنس کیا سمجھانی ہے، یہ تو ہم سے زیادہ سائنسداں وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو نہ ہم کو سائنس سمجھانی ہے نہ ہمارا منصب ہے، لیکن یا اللہ میں سائنس اور آپ کا قرآن، سائنس اور آپ کا تعارف۔ سوچا اور سوچنے کے بعد پھر ذہن میں آیا، جا کر کے کہا میں آپ کو شہد کی سائنس، شہد کی مکھی کی سائنس سناتا ہوں، تم نے پڑھی بھی ہوگی، میں نے بھی پڑھی، میں پڑھ کر کے آیا، میں سناتا ہوں آپ کو شہد کی، کہ شہد کی مکھی کا سسٹم کیا ہے، ان کی حکومت کیسے ہوتی ہے، ان کی نسل کشی کیسے ہوتی ہے، وہ پھر کالونی کیسے بناتے ہیں، اس میں انجینئرنگ کیسے استعمال کرتے ہیں، اس میں وہ جیومیٹری کیسے استعمال کرتے ہیں، وہ ہر سوراخ ایک ہی جیسا کیسے بناتے ہیں، اس میں وہ ڈویژن کیسے کرتے ہیں، اس میں جو رولنگ کرنے والا جو ان کا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، یہ اس کا احترام کیسے کرتے ہیں، پھر وہ ان کی کون سی پارٹی ہے جو پھولوں کا رس چوستی ہے اور 20-20 ہزار پھولوں کا رس چوسنے کے بعد پھر آتی ہے، اور وہ فضائی راستے کیسے یاد رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اندر وہ شہد کے مکھی کے لیے اپنا رہنے کا سسٹم الگ کیسے بناتے ہیں، شہد کیسے سٹاک کرتے ہیں، یہ سارا سمجھانے کے بعد پھر اخیر میں اور سے ایک دور دیکھو کہ اخیر میں جب کبھی موسم گرم ہو جاتا ہے 32 ڈگری سے اوپر جو ہی چلا جاتا ہے تو شہد کی مکھی فوراً میٹنگ کرتی ہے، گرمی زیادہ ہو گئی، ہمارا شہد پگھل جائے گا، اور جب شہد پگھلے گا تو چھتا بھی ٹوٹ جائے گا، وہ شہد کی مکھیاں بھی برباد ہو جائیں گی، کیونکہ شہد کی مکھی اگر شہد میں پھنس جاتی ہے وہ نکل نہیں پاتی پھر، تو وہ کہتے ہیں ہماری جان کو بھی خطرہ ہے، ہمارے اس فارغ کالونی کو خطرہ ہے، لہذا وہ میٹنگ کرنے کے بعد پھر فوراً ایک گروپ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پروں کو چلاتے ہیں، اور چلانے کے بعد پھر اندر کی گرمی ساری باہر نکال دیتے ہیں، ایگزاسٹ فین۔ میں کہ یہ ساری سائنس شہد کی مکھی کی ہے، اب دیکھو قرآن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے شہد کی مکھی پر وحی کی ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، میں نے تیرے رب نے، اللہ حضور کا فرمان ہے، تیرے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی ہے کہ تم اس طرح سے گھر بنانا، کالونی بنانا، پھر اس طرح سے رس چوسنا، پھر وہ رس جو ہے وہ لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہوگا۔ 70 بیماریوں کی شفا صرف شہد ہے، اور دنیا کی ہر چیز خراب ہو سکتی ہے، شہد خراب نہیں ہوتا۔ 1000 سال پرانا شہد اگر ہوگا اور آج جب نکلے تو اسی طرح میٹھا ہوگا، اس میں نہ کوئی انفیکشن ہوگا نہ کوئی کچھ نہیں ہوگا، ویسے ہی ہو سکتا ہے اوپر سے کلر ذرا سا چینج ہو جائے بس، ورنہ ساری چیزیں ویسی، شہد خراب نہیں ہوتا۔ اللہ کی قدرتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے بھائیو، اب آیت کیا میں نے پڑھی تھی، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم پر جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کو مانو، اللہ کی قدرتوں کو مانو، اللہ کی رحمتوں کو مانو، اور احسان ہے ہم پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور نے قرآن کے ذریعے سے اللہ کا تعارف کرا، ورنہ دنیا کے انسان اللہ کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ کیسے سمجھتے؟ ان سے اللہ ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے،
اس کی صفات کو نہیں سمجھ سکتے. یہ تو قرآن کا اور حضور کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف کرا دیا کہ میں ہوں یہ جو میں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے اللہ الذی خلقکم, اللہ نے تم کو پیدا کیا. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا, اللہ وہ ہے جس نے تم کو زمین میں ٹھکانے کے تمام سورسز مہیا کر دیے, ٹھکانے کے تمام سورسز مہیا کر دیے. ایک دفعہ ایک اتھیسٹ مجھے ملا تھا, اتھیسٹ, اور وہ بڑے فخر کے بحث اتھیسٹ. تو کیا بات ہے, کہنے آپ سے بات کرنی ہے. میں نے سوچا اتھیسٹوں سے بات, وہ تو مغز ماری کرنی ہوتی ہے, آخر میں وہ مانتے نہیں ہیں. ٹھیک, نہ ماننے تو جب مہر لگ جاتی ہے تو انسان کہاں مانتا. ابو جہل پر مہر لگی تھی, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بھی اسلام قبول نہیں کیا, تو اتھیسٹ. تو ایسا اب اس سے کیا بات کرنی ہے. میں نے کہا جناب آپ کی بات بعد میں سنوں گا, پہلی میری بات یہاں سے سنیں آپ. زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے, ہوا بھی آکسیجن. زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے, پانی آسمان سے اترتا ہے. زندہ رہنے کے لیے زمین سے غذائیں نکلتی ہیں, غذائیں زمین سے نکلتی ہیں, پھل زمین سے نکلتے ہیں, سبزیاں زمین سے نکلتی ہیں. مکان بنانے کے لیے لکڑی درختوں سے, درخت زمین سے نکلتے ہیں, پتھر زمین سے نکلتے ہیں, لوہا زمین سے نکلتا ہے, کھانڈ زمین سے نکلتا ہے, نمک زمین سے نکلتا ہے, کپڑے بنتے ہیں کپاس سے, کپاس روئی ہے, روئی زمین سے نکلتی ہے. یہ سارے خزانے اسی زمین سے نکلتے ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں دنیا کے تم سارے اتھیسٹ مل کر صرف مٹی بناؤ, جس مٹی سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں. تم نہیں بنا سکتے, اس لیے کہ مٹی کا میٹیریل کہاں سے لاؤ گے جس سے تم یہ بناؤ گے, تو اللہ ہے جس نے بنایا. اور اب اگر آگے بات کرنی ہے تو اللہ کی زمین سے باہر نکل جاؤ اور اللہ کے بنائے ہوئے جسم کو واپس کر دو, اور اللہ کی پیدا کی ہوئی کوئی چیز آج کے بعد مت کھانا. اور یہ 3 کام کرو, پت کر ذکر سکا پرسن, پھر مجھ سے بات کرنا کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ اللہ کے بارے میں. پہلے یہ 3 کام کرو. گمسم ہو گیا. اللہ اپنی قدرت سے اپنا تعارف کرا چکے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا, وہی اللہ ہے جس نے تم کو زمین میں ٹھکانہ عطا کیا. وجعلنا لکم فیہا معائش, اور اس زندگی گزارنے کے لیے جو تمہیں چاہیے تھا وہ سارا میں نے مہیا کر دیا. کس درجے کا ٹمپریچر وہ مجھے معلوم تھا, اسی درجے کا ٹمپریچر میں لاتا ہوں. سردیاں کتنی لانی ہیں جس کو تم برداشت کر سکو, اور اس کے نتیجے میں برف گرے گی, وہ سٹاک ہو جائے گی, وہ تم کو کام آئے گی. میں اتنی سردیاں لاتا ہوں. کاشرن اس چلے کلان جو برداشت پیون کر رہا ہوں, یہ خامخواہ نہیں ہے. در حقیقت ہمارا چلے کلان برداشت کرنا, 2 ملکوں کو اللہ تعالیٰ پانی پہنچاتے ہیں تو ہم چلے کلان برداشت کرتے ہیں. ہمارے سارا برف جو ہے وہ ہم کو سیراب کرتے کرتے آگے اس ملک میں پہنچتا ہے. ہمارے 5 دریا ہیں, 5 کی دریا وہیں پہنچتے ہیں. تو اللہ ان کو سیراب کرنا چاہتے ہیں, تو جو چلے کلان برداشت کرو, مجھے ان کو سیراب کرنا ہے. اور آدھے ہندوستان کو سیراب کرتا ہے ہمالیہ کا پہاڑ. پہاڑ سے جب وہ پانی نکلتا ہے, چونکہ اللہ کا تعارف نہیں تھا اور پانی سے ان کا سارا, انہوں نے کہا گنگا ماتا, گنگا ہی خدا بنا دے. گنگا کیا, انہوں نے کہا گنگا خدا ہے. چنانچہ کہتے ہیں گنگا نے جس میں نہایا 700 سال کے گناہ صاف ہو گئے. وہ کیسے صاف ہو جائیں گے؟ لیکن گویا انسانوں نے مخلوق کو خدا بنا لیا. کیا مطلب ہے؟ اللہ کو معلوم تھا کہ مجھے پانی کیسے اتارنا ہے, سٹاک کیسے رکھنا ہے, کن کن قوموں کو سیراب کرنا ہے. تو زمین, اناج زمین سے پیدا کیے. انسان کی باڈی کو جن جن وٹامنز کی ضرورت تھی وہ سارے وٹامنز اناجوں میں رکھے. پھل پیدا کیے, سبزیاں پیدا کی. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ شانو پھلوں کا بھی سبزیوں کا بھی تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں یہ سارے میں نے ایک ہی پانی سے پیدا کیے. ایک ہی باغ, اسی میں ڈیلیشس, اسی میں امریکن. ڈیلیشس گرم ہے, امریکن سرد ہے. ٹھیک, ویسے ڈاکٹر ایسا گرم سرد چن کے, میں تو کھا کے دیکھو پتا چلے گا گرم سرد ہے یا نہیں. ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تو میں نے گرم سرد چن کے, مطلب ڈاکٹر صاحب رازما دال کیا دون پتی سمجھ سے گرم سرد شاکن سوری کا میڈیکل ہوا. اس کے علاوہ بھی دنیا, ہم بچے کو پیٹ میں درد ہوتا تھا تو میں نے کہا اس کو گرمی تو نہیں ہوتی تھا. یہ میں اسپرین بنا گرمی سردی چن کے تھا. مطلب ڈاکٹر صاحب کیا ایشن گرمی سردی, رازما دال کھیتو دون پتی سمجھ گرمی سردی چاکن تو یہ تک نہ تھومت انفیکشن ہے. بہرحال اسی کھیت سے مونگ کی دال پیدا ہوتی ہے, اسی کھیت سے مسور کی دال پیدا ہوتی ہے. مسور کی تاثیر گرم ہے, مونگ کی تاثیر سرد. اسی کھیت سے راجماش پیدا ہو رہا ہے, اسی کے ساتھ لار پیدا ہوتا ہے. راجماش میں پانی بالکل نہیں ہے, لار 90% پانی ہے, تاکہ اس کے پانی سے وہ. اللہ اکبر. ایک انسان تھا نا, وہ کہتا تھا خدا کہتا خدا نہیں ہے. ٹھیک, ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا, کہتا پاگل ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں خدا ہے. دیکھو یہ ہندون ہے, اتنا بڑا پھل, اور درخت اتنا کمزور ہے کہ بیچارہ وہ زمین پر چلتا ہے, وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا.
اتنا بڑا پھل اور درخت اتنا کمزور، سو رٹ ہی آسان، وہ بیچارہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اتنا بڑا آم کا درخت ہے یہ پھل اس آم کے درخت پر ہونا چاہیے اور آم اس پر ہونا چاہیے۔ اگر خدا ہوتا تو یہ عقل کی بات ہوتی، خدا ہے ہی نہیں، اس لیے یہ بیٹھ کر سوچ رہا تھا۔ ٹھیک، اسی بیچ میں کوے نے آم کو چونچ ماری، وہ آم کچا تھا، وہاں سے لکھا اس کے سر پر گرا۔ سر پر گرنے بعد سوچنا اگر یہ ہندوند ایسے میں کیسے بولوں؟ اللہ کی قدرتوں کی کوئی حد نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ میرے بندوں کو یہ پھل کھانا ہے، جب اوپر سے یہ گرے گا یہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس کو زمین پر رکھنا ہے۔ سائیں آلتی آسان زمین اس پٹھن سائے سو مشید آل آستان، زیٹ آل آستان، کیا سا آستان۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ هو الذی انشاء لکم جنات معروشات وغیر معروشات، وہی تمہارا رب ہے جس رب نے تمہارے لیے باغات پیدا کیے۔ کچھ باغ ایسے ہیں تم کو نیچے سے ڈخ لگانا پڑے گا تو پھل رکے گا، انگور کے باغات نیچے سے ڈخ لگانا پڑے گا، یہ جو ہیں یہ الور اور کیا اس کو نیچے سے ڈخ لگانا پڑے گا تب رکے گا۔ وغیر معروشات، کچھ درخت ایسے ان کو کچھ نہیں کرنا ہے، وہ خود اپنا پھل رکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے تمہارا رب، ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے تمہارا رب۔ تعارف کرا کر پھر کہتے ہیں میرے بھائیو، یہ سارا تعارف کرانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ شانو آگے کہتے ہیں جب ساری کائنات میں نے بنایا، تم کو میں نے بنایا، آرڈر بھی میرا چلے گا، الا لہ الخلق والامر، آرڈر بھی میرا چلے گا۔ میں کہوں گا کون سی چیز حلال ہے تمہیں ماننا ہوگا، میں کہوں گا کون سی چیز حرام ہے تمہیں ماننا ہوگا، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جب میں نے کہا حرام، تم یقین رکھنا اس کے اندر خرابی تھی، اس لیے اللہ نے حرام کر۔ کتا بھی ہمارے گھر میں رہتا ہے، بلی بھی ہمارے گھر میں رہتی ہے، بکری بھی ہمارے گھر میں، بھیڑ بھی ہمارے گھر میں، دونوں 4 ٹانگوں کے ہیں، دونوں میل فیمیل ہوتے ہیں، دونوں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، دونوں کا سسٹم تقریباً ملتا جلتا ہے، دونوں پالتو ہیں، گھروں میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک کو حرام کر دیا، ایک کو حلال کر دیا۔ ٹھیک، یقیناً کوئی وجہ ہوگی۔ اگر کتا ہمارے لیے مفید ہوتا، اللہ اور اللہ کے نبی کبھی اس کو حرام نہ کرتے، اور اگر اس کو حرام کیا ہے لازماً اس کے اندر کوئی خرابی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ اور جس کو اللہ نے حلال کیا لازماً اس میں فائدے ہیں، تبھی حلال کیا۔ آج میڈیکل والے کہتے ہیں گوشت کے اندر یہ وٹامن ہے، گوشت کے اندر یہ پروٹین ہے، تو آج کہتے ہو تم، اللہ نے پہلے اس کو حلال کیا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کے متعلق آج کی سائنس کو جب ملا کر کے پڑھتے ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے، بڑھنا چاہیے ایمان۔ کیا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات 1400 سال پہلے بیان فرمائی تھی، آج کا میڈیکل سائنس وہی کہہ رہا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا ختنہ کرو، آج کے میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ لگا صاحب ختنہ ضرور کرنا چاہیے، ورنہ پیشاب کی جگہ پر کینسر ہو جائے گا، ورنہ ایڈز ہو جائے گا، ورنہ یہ ہو جائے گا۔ بنگلور میں کانفرنس تھی، میڈیکل کانفرنس، اور کینسر پر تھی، اور وہ کینسر کے اسپیشلسٹ آئے ہیں، کوئی سٹامک کینسر پر پیپر پڑھے گا، کوئی ہڈیوں کے کینسر پر پیپر پڑھے گا۔ تو ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، اس کو پیپر پڑھنا ہے عورتوں کے رحم میں کینسر کیوں ہوتا ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، اس کو پیپر پڑھنا ہے، آرٹیکل عورتوں کے رحم میں کینسر ہونے کی وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا پہلی وجہ یہ ہے عورتوں کے رحم میں کینسر ہونے کی کہ جس کے ہسبینڈ کا ختنہ نہ ہوا ہو اس کے بیوی کے رحم میں کینسر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں ایڈوائز کرتی ہوں مرد حضرات ختنہ کیا کریں۔ ٹھیک، وہ کھڑے ہو گئے، وہ RSS والے ہے، یہ میڈیکل کانفرنس ہے، یہ ہم کو مذہب سکھائے۔ اس نے کہا مذہب نہیں، یہ میڈیکل ہے، مذہب تو وہاں مسلمانوں کا ہوگا، میں میڈیکل سنا رہی ہوں۔ سیشن کی جو صدارت کر رہا تھا ہندو، اس نے کہا بیٹھو بیٹھو نیچے، یہ میڈیکلز بتایا جا رہا ہے، یہ مذہب نہیں ہے، میڈیکل یہ بتا رہا ہے کہ ختنہ کرو، میں نے اپنا ختنہ کر لیا، تم بھی کر لینا۔ یقینا 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا۔ اور معلوم ختنہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اور بخاری میں حدیث ہے۔ اور ختنہ بھی کیا کس سے؟ تابری سے، کلاڑے سے ختنہ کیا ہے، کیونکہ اس زمانے چھوٹی کنچیاں نہیں رہی ہوں گی، ظاہر اس زمانے میں انڈسٹری اتنی آگے نہیں پہنچی تھی۔ بخاری میں حدیث ہے، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، تبر یا بسولہ، اس سے ختنہ کیا تھا آپ نے 80 سال کی عمر میں۔ اور اس کے بعد پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک زمانہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ختنہ کو تمام نبیوں کی سنت قرار دے دیا، اس کی بڑی تفصیلات ہیں وہ بند۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ شانہ نے
جب اس کائنات کو بنایا اللہ ہی کو حق ہے کہنے کا جو چیز میں لازم کروں گا اس پر تمہیں عمل کرنا ہے، اور جو چیز میں نے حرام کی اس سے تمہیں بچنا ہے۔ جو چیز حرام کی ہے لازماً وہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے ہر ایمان والے کو یہ یقین رکھنا چاہیے، ہر ایمان والے کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں اللہ نے اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں وہ یقیناً انسانوں کے لیے نقصان دہ تھی، اس وجہ حرام کی گئی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ چیز بڑی فائدے مند تھی پھر بھی اللہ نے حرام کر دی۔ خنزیر اگر حرام کیا ہے لازماً وہ نقصان دہ ہے، شراب اگر حرام کی ہے لازماً وہ نقصان دہ ہے، مردار جانور اگر حرام کیا لازماً وہ نقصان دہ۔ آج کا تو میڈیکل بتاتا ہے کیا صاحب کہ خون کے اندر یورک ایسڈ ہے، جب جانور مر جاتا ہے تو خون اس کے گوشت کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اس گوشت کو کھائیں گے تو آپ کو یورک ایسڈ ہو جائے گا، اس لیے جانوروں کا ذبح۔ اللہ اکبر، سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا آپ نے ذبح کرنے کا طریقہ نیچے سے دکھایا، اوپر سے نہیں؟ کیوں؟ اب جب اس کو ڈیٹیل آدمی پڑھتا ہے کہنے کا نیچے سے ذبح کرنے کا نتیجہ سارا خون نکل جائے گا تب جان نکلے گی، اوپر سے اگر ذبح کریں گے تو سپائنل کارڈ کٹ جائے گا، دل اور دماغ کا کنیکشن کٹ جائے گا، خون اندر رہے گا اور جانور مر جائے گا، تو وہ خون جو ہے وہ گوشت کے اندر چلا جائے گا اور یہ گوشت ہمارے لیے مضر ہوگا۔ اس وقت تو میڈیکل سائنس نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان ملک کا ایک ڈاکٹر ایک انگریز ملک میں اپوائنٹ ہوا، اس انگریز ملک کے اس ہسپتال کے اندر انگریز ڈاکٹر بھی تھا۔ اس انگریز ڈاکٹر نے ریسرچ کیا ہے چھینک پر، پوند کیا ہے ایون، اور اس چھینک کے فائدے کیا کیا ہیں، اور اگر یہ نہیں آئے گی تو نقصان کیا کیا ہوگا، اس پر اس نے لمبی چوڑی ریسرچ کیا ہوگا، اور اس کے آنے کے فائدے کیا کیا ہوں گے۔ تو یہ مسلمان ڈاکٹر جب اس کے پاس بیٹھتا تھا وہ سناتا تھا چھینک کی تھیوریاں، کیونکہ وہ چھینک کا اسکالر ہے، تو وہ سناتا تھا چھینک آنے کے فائدے یہ ہیں، چھینک نہیں آئے گی تو یہ پریشانی ہے، چھینک نہیں آئے گی تو یہ پریشانی ہے، سسٹم یہ ہے۔ اس میں چھینک کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان نون ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ کیا ہے، اچانک انسان کرتا ہے یہ جو کرتا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے یہ کرتا کیوں ہے اچانک، یہ کون سی چیز کو کہتی ہے، اس کے بعد پھر فورس کے ساتھ نکالتا ہے باہر، اور جو ہی فورس کے ساتھ نکالتا ہے تو منہ کے اندر سے ناک کے اندر سے سارا باہر آ جاتا ہے، پھر دوبارہ کرتا ہے تو یہ سانس اچانک کھینچتا ہے اوپر، پھر فورس کے ساتھ باہر، اور فورس اتنا زیادہ ہے اگر کوئی انسان منہ بند کرے گا تو نس کی نیوز ہو رہی ہے۔ یہ فورس کون اندر پیچھے سے لگاتا ہے، ٹھیک۔ اب جب وہ ہر وقت سناتا رہتا تھا چھینک کی تھیوریاں، اس مسلمان ڈاکٹر نے کہا یار میں بھی تمہیں سناتا ہوں ہمارے نبی نے کیا کہا۔ اس نے کہا آپ کے نبی کون؟ کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا وہ کب تھے؟ کہا لگا وہ تو 1500 سال پہلے تھے۔ کہا لگا جھوٹ، یہ تو آج کی ریسرچ ہے، یہ تو آج کی تحقیق ہے۔ انہوں نے کہیں پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا وہ کسی کی شاگرد نہیں ہو۔ کہتا جب پڑھا نہیں تھا تو ان کو کیا کہا لگا آپ سنو نا کیا کہا ہمارے نبی نے۔ کیا کہا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا جب کسی کو چھینک آئے تو کہو الحمدللہ۔ اس نے کہا میننگ کیا ہے؟ کہا لگا ہمارے نبی نے کہا جب کسی کو چھینک آئے تو گاڈ کا تھینکس کرو، اللہ کو شکر ادا کرو۔ کہا لگا ہاں اس کا مطلب تمہارے نبی کے پاس کوئی اچھا کنسپشن چھینک کے بارے میں تھا جو آج ہم کو پتا چلا، ورنہ وہ گاڈ کو تھینکس کیوں کر رہے ہیں۔ اور کہا لگا اور ہمارے نبی نے کہا چھینک آنا صحت کی علامت ہے۔ اس نے کہا میری گواہی لکھو تمہارا نبی جو ہے وہ پڑھا لکھا تھا، اگر پڑھا لکھا نہیں تھا تو کہیں اوپر سے اس کے پاس آتا۔ جس ڈاکٹر نے یہ واقعہ سنایا، اس نے واقعہ سنایا اور جس آدمی سے سنایا اس نے مجھے سنایا۔ غرض یہ کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے لازماً اس میں خرابیاں تھیں اس لیے حرام کیا، لہٰذا اب ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سامنے لسٹ رکھے، میرے اللہ نے جس کا میں بندہ ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے انسان بنایا، جس نے مجھے باڈی عطا کی، جس نے مجھے ایمان عطا کیا، جس نے بے شمار نعمتیں بغیر مانگے عطا کی ہیں، اس اللہ نے جو چیزیں میرے لیے حرام کی ہیں اس سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، چاہے مجھے کتنا ہی اپنے آپ کو دبانا پڑے۔ لہٰذا جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ جوانی کی زندگی میں کون کون سی چیزیں حرام ہیں، اس میں اپنے آپ کو بچائیں۔ جو بزنس کی زندگی گزار رہے ہیں وہ دیکھیں بزنس میں کون کون سی چیزیں حرام ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور جو جاب کی زندگی گزار رہے ہیں، ملازمتوں کی زندگی، چاہے وہ کمپنیوں کی ملازمتیں کرتے ہوں، گھروں کی ملازمتیں کرتے ہوں، یا دکانوں کی ملازمتیں کرتے ہوں، یا کسی گورنمنٹ کی ملازمت کرتے ہوں، وہ یہ دیکھیں کہ اور جو جس حال میں ہے اس حال میں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں،
اور اللہ کے بندہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ مجھے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. جب میں اللہ کی زمین پر رہتا ہوں، جب میں اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہوں، جب اللہ کی باڈی کو یوز کر کے میں زندگی گزار رہا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی کر کے. اور جو شخص اس کائنات میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بدترین مخلوق ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ بدترین مخلوق ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ. وہ لوگ جو یہودی نصرانی ہیں، مشرک ہیں، برے اعمال کر رہے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے. بدترین مخلوق ہے یہ، میری زمین پر رہ کر میری نعمتیں استعمال کر کے اور پھر کافرانہ زندگی گزارے. بدترین مخلوق. اور اس کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ. جن کے پاس ایمان ہے، جن کے پاس اعمال صالح ہیں، اللہ فرما رہے ہیں بہترین مخلوق. کیا ٹھکانہ ہے اس ایمان والے کا جس کو اللہ فرما رہے ہیں تو بہترین. اللہ فرماتے بہترین. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. نیک لوگ نعمتوں میں اور بدترین لوگ جہنم میں. کبھی اللہ تعالیٰ بہت غصے کے ساتھ فرماتے ہیں نبئ عبادی، میرے بندوں کو اطلاع کر دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، میں معاف کرنے والا ہوں، مگر ساتھ میں وان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بھی خطرناک ہے. یہ مت سمجھنا اللہ غفور الرحیم ہے جو مرضی سو کرو. میں خطرناک بھی ہوں، میں سزا دینے پر آؤں گا تو کچھ نہیں کر سکو گے. تم میرا غضب جھیل نہیں سکتے، تم میری غصے کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. میں تو جب جو چاہوں گا سو کر سکتا ہوں. اور اس غرض یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ شاہ اپنی قدرت کو سمجھانے کے لیے کبھی عجیب واقعات بھی بیان کرتے ہیں. عجیب واقعات وہ صرف اپنی قدرت کو سمجھانی ہوتی ہے، ورنہ ہمیں اس کے واقعے کی ضرورت ہے. مثلا واقعہ بیان کرنا ہے اللہ کو اپنی قدرت سمجھانے کے. دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں. کیا کہا؟ فرعون کو لوگوں نے بتایا کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے، آپ کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا. ان کا کہاں پیدا ہوگا؟ کہ اس بنی اسرائیل قوم میں. فرعون نے کہا آج کے بعد ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دو. بس آرڈر نکل گیا. پولیس والے ہر گھر میں جا کے چیک کر رہے ہیں کون عورت پریگننٹ ہے. بچہ پیدا ہوگا، لڑکا ہوگا تو کھاش کے دیتے. اور پیدا ہونا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی. اور موسیٰ کو مارنے کے لیے سارا آرڈر نکل گیا، ہزاروں بچے مار دیے. اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، وہ بھی مارے جائیں گے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈال دیا. قرآن نے کہا وحی کی ہم نے. قرآن نے کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر وحی کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. کیا؟ بچے کو دریا میں پھینک دو. ماں کہا ٹھیک. اس نے صندوق میں بچہ رکھا اور دریا میں ڈال دیا. اب یہ دریا میں، قرآن میں ہے، دریا میں ڈال دیا. لیکن ماں ہے. اس نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی دریا کے کنارے چلتی رہو. یہ دیکھو یہ صندوق کہاں جائے گا. صندوق دریا میں چل رہا ہے، چلتا رہا. فرعون کے محل کے قریب سے جب گزرا تو اتفاق کی بات اسی وقت فرعون اپنی بالکونی میں بیٹھا ہے بیوی کے ساتھ. وہ دریا کے اندر سے صندوق جا رہا ہے. تو نوکر سے کہا جلدی وہ سے یہ کیا. نوکر گیا دریا میں کود کر کے صندوق نکال کر کے لایا. صندوق نکال کر کے لایا، یہاں کھول کر کے دیکھا تو اندر سے بچہ نکلا. سیدھی بات ہے. یہ بچے کا مطلب کیا ہے؟ ہر آدمی کو سمجھ میں آئے گا کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، پولیس والوں سے بچانے کے لیے دریا میں ڈال دیا ہے. سنون سے یہ تمہاری تو سو دیکھ، اس کا مطلب سیدھا یہی تھا. لیکن اچانک بیوی، فرعون کی بیوی کہتے ہیں خبردار یہ نمس افلے اس میں بڑھو. میں کیسا گئی ہم سے محبت، اس کی میری محبت ہو گئی. یہ سا میرا اچھن ہن گاش قرۃ عینی، میں خامخواہ نہیں کہہ رہا ہوں، قرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اچھن ہن گاش چینن اچھن تجی گاش. قرۃ عینی لی ولک، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت. اس کے ٹھیک، اللہ کی قدرت بہت اچھا. ٹھیک ہے صاحب. بیویوں کے سامنے جو بڑے بڑے مرد جو ہیں وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، تو فرعون نے بھی گھٹنے ٹیک دیے بیوی کے سامنے. ٹھیک ہے صاحب، لے آئے اپنے گھر. اب گھر جب لے آئے تو پھر کیا ہوا؟ وہاں بہت عورتیں ہیں جن کے بچے مار دیے گئے تھے اور چھاتیوں میں دودھ تھا. ایک عورت کو بھی لاتے ہیں بچہ دودھ نہیں پیتا، دوسری عورت کو بھی لاتے ہیں بچہ دودھ نہیں پیتا. ادھر سے ماں جو ہے، وہ بیٹی جو ہے وہ ماں کے پاس گئے کہ اماں جان وہ بچہ صندوق وہ فرعون کے گھر میں پہنچ گیا. ماں نے کہا خدایا یہ اتنے بچاؤ نا جو وہ تھے، یہ تو وہیں پہنچ گیا جہاں اس کو قتل کیا جائے گا. اب تو بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. ٹھیک، پریشان. مگر ماں بہرحال ماں ہے. دوسرے دن کہتی ہے بیٹی کو بیٹا نظر دے دو جا کر، ماں کیا کچھ نہ کچھ سراغ لگے گا کیا کیا اس بچے کا. وہاں فرعون کے محل میں چھوٹی بچی کیسے جائے گی؟ لیکن دوسرے دن صورتحال وہاں یہ تھی، عورتیں لائی جا رہی ہیں
دودھ پینے وہ پیتا نہیں ہے، نکالو اس عورت کو، دوسری عورت، تیسری عورت، وہاں عورتوں کا آون جاون شروع ہے، اسی بیچ میں چھوٹی بچی میں اندر گھس گئی۔ اب جب اندر گھس گئی تو دیکھا اس نے بچہ دودھ پیتا نہیں ہے، پھر ان کی بیوی پریشان ہے، کانسا زوئیں انتون یوسی دوچے وہ پیت۔ بہرحال اس بچی نے کہا ایک عورت کو میں جانتی ہوں، شاید ہو سکتا ہے اس کا یہ دودھ پیے۔ تم ایسی پریشان تو نہیں بنتے، یہ کیا چیز ہے، یہ کون سی عورت ہے یہ؟ انہوں نے کہا جی میرے گھر میں۔ کہا پولیس والوں کو جلدی جاؤ، کون سی عورت ہے یہ؟ اب پولیس والے آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا جلدی چلو۔ موسیٰ کی والدہ حیران، چنانچہ پہنچ گئی وہاں۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام کو چھاتی سے لگا تو فوراً چوسنا شروع کر دیا۔ بس پورے محل میں خبر پڑ گئی، ایک عورت نکل گئی ایسی جس کا بچے نے دودھ پیا۔ پھر انہوں نے فوراً بلایا، کہنے لگا دیکھو یہ بچہ تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے، اس کی حفاظت کرنا، اور فنڈ ہم یہاں سے دیں گے، وظیفہ بھی یہیں سے دیں گے، غذائے تنخواہ بھی یہیں سے دیں گے، اور دیکھو اس کو کوئی نہیں ہو، ذرا سا کچھ ہو، اور روز صبح اور شام یہاں سے آدمی آئے گا چیک کرنے کے لیے بچہ ٹھیک پڑ رہا ہے یا نہیں۔ یا اللہ آپ کی قدرت۔ کہا جس کو مارنا تھا اسی کے ذریعے سے حفاظت کا آرڈر نکلوایا۔ اللہ نے واقعے کو سنا۔ اسی لیے اللہ اپنی قدرت ہو، اس لیے میرے بھائیو اللہ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا، قرآن جیسی سچی کتاب عطا فرمائی، قرآن جیسے حقائق والی کتاب عطا فرمائی، قرآن جیسے ایمان والی کتاب عطا فرمائی، محمد رسول اللہ جیسا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ ہم عہد کریں گے انشاءاللہ کہ ایمان والی زندگی گزاریں گے، اعمال والی زندگی گزاریں گے، حرام کاموں سے بچ کر زندگی گزاریں گے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور یہ تو صرف چپٹر نمبر 1 ہے، اور اگلا چپٹر جو اصلی ہے، ہم سب ایمان والوں کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا کے قوموں تک اسلام کی دولت پہنچائیں، اسلام کی نعمت پہنچائیں۔ مگر ہم ایمان والوں کا حال تو یہاں ہے کہ ہم اپنا ایمان نہیں بچا پا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی نہیں بچا پا رہے ہیں، تو دوسروں کا کیا کریں گے؟ میں عرض کر رہا تھا جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بار بار میٹر لگا کر کے دیکھیں جوانی کی زندگی میں حرام چیزیں کون کون سی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کی قدرتوں کے سائے میں اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کی دی ہوئی خوبصورت جوانی کو استعمال کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اللہ کو ناراض کرنے والی جوانی نہیں گزاریں گے۔ ڈرگز، آوارگی، فیشن، فلم سٹاروں کی نقالیاں، کرکٹروں کی نقالیاں، فیشنوں کے بال، ایمان والے جوانوں کا کردار یہ نہیں۔ دماغ کو کباڑ خانہ بنانا کرکٹروں کے کارناموں سے اور فلم سٹاروں کے کارناموں سے۔ لوگ یاد رکھیں گے کون کا فلم سٹار کون سی فلمیں بنائیں، اور کس کرکٹر نے کتنے رن بنائے، فٹ بال کا میچ کہاں ہو رہا ہے، دنیا کا سب سے بڑا فٹ بالر کتنا ہے، کس نے کتنے۔ یہ آپ اپنے دماغ کو ایک کباڑ خانہ کیوں بنا رہے؟ ڈسٹ بین، یہ سارا ڈسٹ بین ہی تو ہے۔ ایمان والے کا دماغ تو ہونا چاہیے تھا خزانہ، قرآن کا، حدیث کا، سیرت کا، اخلاقیات کا، یہ خزانہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے اس کو ڈسٹ بین بنا دیا، یہ سارا کوڑا کباڑ اسی میں ہے۔ ہم اپنی جوانی کو ان گندے کاموں سے بچائیں گے۔ مسلمان نوجوان اور لڑکیوں کا پیچھا کرے گا، مسلمان نوجوان اور غلط میسیجیں کرے گا، مسلمان نوجوان اور اپنے دماغ میں ہر وقت سیکس کے ماحول نہیں، مسلمان نوجوان پاکیزہ جوان، ایسا پاکیزہ جوان۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وہ جوان، عالم کا نام نہیں ہے وہاں، اور پہلے نمبر پر حکمران، عادل حکمران۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا آدمی وہ حکمران جو عدل اور انصاف اور دین اور اخلاق کے مطابق حکومت کر رہا ہوگا، الامام العادل۔ اور دوسرے نمبر پر بڑھا وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو تمام حرام کاموں سے بچا کر کے گزارا ہوگا اور اللہ کی عبادت کے حالت میں گزارا ہوگا۔ شاب رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، باقیوں کا نمبر بعد میں آیا، پہلے نمبر پر ان 2 کو لایا۔ بخاری میں حدیث ہے، اور ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر ہے۔ اور جو حضرات بزنس کر رہے ہیں وہ سمجھیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ فرمایا وہ بزنس کرنے والا جو امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ بزنس کرتا ہے، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ یا شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ بزنس کرنے والے سوچیں ہم اس کیٹیگری میں ہیں یا نہیں۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو بزنس کرنے والے فراڈ کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، الفاظ یہ نہیں، الفاظ دوسرے ہیں، الفاظ میں سناتا ہوں، التجار یبعثون یوم القیامت نارا، بزنس کرنے والے جہنم میں جائیں گے، الا من بر واتقى، سوائے ان کے جو دیانت، امانت، تقوی اور صحیح بزنس کر رہے ہوں گے، فراڈ نہیں، غلط ریٹ نہیں لگائیں گے، کسٹمر کو دھوکہ نہیں دیں گے، فراڈ مال نہیں بیچیں گے۔ ایک دفعہ ایک دکاندار مجھے ملا، کہنے لگا خدا ان کیا
खुदाइन कर कहता ये रही मतलब क्या तो माल उस खराब गुमत मगर खरीदार बनियो। क्या था वो? सड़ा हुआ चावल था, एक पूरा ट्रक उसने भेजा एक पूरी पहाड़ी इलाके में। वो बड़ा खुश था कि साहब माल खराब हो चुका था, कस्टमर मिल गया, उससे वो सारा ट्रक खरीदा। आगे बेचारे किनको वो बेचेगा और किनका क्या बनेगा, ये कहता है खुदाइन कर ये रही माल उस खराब गुमत मगर खरीदार बनियो। वो बिजनेसमैन के जो अमानतदारी और दयानतदारी के साथ बिजनेस करेगा, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ये हमारे साथ, नबियों के साथ, सिद्दीकों से। और दूसरी हदीस में फरमाया वो बिजनेस करने वाला जो फ्रॉड करेगा, धोखा देगा, एक्सपायर माल बेचेगा, गलत रेट लगाएगा, झूठी कस्में खा करके बेचेगा, फरमाया जहन्नम में। मुलाजमत करने वाले देखें कि मुलाजमत में दो चीजें सबसे खतरनाक जुर्म है, रिश्वत लेकर के काम करना और काम न करना और तनख्वाहें लेना। ये दोनों मर्ज हमारे समाज में किस दर्जे के हैं सबको मालूम है, डिटेल समझाने की जरूरत नहीं है। हमारे कितने मुलाजिम हैं जो ड्यूटियां नहीं देते और तनख्वाहें, और कितने मुलाजिम वो हैं जो ड्यूटियां देते हैं मगर रिश्वत के बगैर काम नहीं करते। हमारे दफ्तरों में हम मुसलमानों पर जितना जुल्म होता है सबको मालूम है। गैरों के जुल्म का शिकवा कैसे कर सकते हैं मुसलमान? उनसे बड़े जालिम तो खुद बनते हैं अपने दफ्तरों में। कैसे तड़पाते हैं कि जनाब 80,000 तनख्वाह लेने वाला अफसर बेवा औरतों का फंड खा गया और तब गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, गवर्नमेंट के पास फंड नहीं, वो जितना आया था वो खुद अपनी जेब में रख लिया। 80,000 के तनख्वाह लेने के बावजूद मोड़ फंड के होते क्या तुम्हारे छुई फंड तिम छासा। वो बेचारी गांव की औरतें, बेवा औरतें आकर के लाइन लगा के बैठी हैं सुबह से 10 बजे से 4 बजे तक, और बाहर उनको कहते हैं साहब मीटिंग में है, साहब अभी आए नहीं है, साहब ने वो सारा डकार लिया है। हराम से अपने आप को बचाने के लिए गारज ये कि बिजनेसमैन, मुलाजमत करने वाले, मजदूरियां करने वाले, इंडस्ट्री चलाने वाले और जमींदारी करने वाले, यही 4 शोबे अहम हैं कमाई के। इन 4 अहम तरीन शोबों में देखें हराम कहाँ है, अपने आप को हराम से बचा कर जिंदगी गुजारें। कामयाबी हमारी दीन पर चलने में है, कामयाबी हमारी ईमान की पुख्तगी में है, कामयाबी हमारी अमाल की दुरुस्तगी में है, कामयाबी हमारी हराम से बचने में है। और अगर खुदा न खास्ता हम ये सुनने, समझने और मानने को तैयार नहीं तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, अल्लाह हटा देते हैं और नई कौम आ जाती है और नए ईमान वाले आते हैं। और मिसाल बड़ी खतरनाक कश्मीरी बुजुर्ग ने लिखी है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। उस कश्मीरी बुजुर्ग ने मिसाल लिखी है कि लगा कश्मीरी जब हाक लगाते हैं, उस हाक में हाक निकलता रहता है और जब वो आखिरी दर्जे में पहुंचता है तब वही नेरना खाक क्या करूँ कड़ी सुनो वो नो हाक ला। कहते अल्लाह यही कौमों के साथ करते कि अब इन ईमान वालों में कुछ हाक निकलने वाला नहीं है, इनका ईमान खत्म, इनका ये भी खत्म। चुनाचे कश्मीर के न जाने कितने नौजवान लड़के और लड़कियां इस वक्त बाहर के कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, वहाँ टीके भी लगाते हैं, वहाँ धागे भी बांधते हैं, वहाँ प्रार्थना सभाओं में बैठते हैं वो, और वो कहते हैं ईमान दबन ईमान को सुई अंदर छो नेबर चाहे क्या साथ करो, उनका हम खत्म। वालिदैन उनके मुतमईन बैठे हैं, हमारे बेटे और बेटियां जो है वो डिग्रियां करके आएंगे। ये तो है ईमान का हाल। और कैरेक्टर का हाल, शराब, दानस, बदकारियां इस कदर। कहां से? देहरादून के कॉलेजों में, पुणे के कॉलेजों में, बेंगलोर के कॉलेजों में, पुणे के मुसलसल लड़के वहां से मुझे फोन करते रहते हैं। यहां कश्मीरी लड़कियों का यह हाल है। भोपाल में तकरीबन 10,000 कश्मीरी नौजवान लड़के और लड़कियां बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में, बहुत बुरा हाल। आजमगढ़ से लड़के प्रोफेसर ने मुझे फोन किया, कह लगा हमारे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, लड़के ठीक थे, लड़कियां बुरका करती, तुम्हारी कश्मीर की लड़कियां यहां आ गई, यहां भी ये जीन पैंट फैल गया, तुम्हारे कश्मीर के लड़के यहां गए, यहां भी फैशन आ गया, अल्लाह के लिए इन कश्मीरों को वापस ले जाओ। जनाब यहां कह भी नहीं सकते, ये अगर बनो ये मारन को ऐसा तरक्की करें तो रुको ऐसे। मेरे भाइयों, जो जवानी की ज़िंदगी में है अपनी जवानी की हिफाजत करें, जो बिज़नेस कर रहे हैं वो अपनी बिज़नेस को सही करें। अल्लाह इन बातों को इस बोलने वाले के लिए भी मुफीद बनाए और आप सुनने वाले भाइयों के लिए, और अल्लाह अगर कोई गलती हुई हो अल्लाह माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन आमीन। थोड़ी सी दुआ करते हैं।